जब आप किसी इस तरह का शख्सियत का तर्जुमा करते हैं, किसी अल्लाह सतह पे अक़ीदत का तर्जुमा करते हैं, तो बहुत किस तरह मुश्किल काम है, और इसमें लफ्ज़ से ज़्यादा आपका जज्बा वो और ज़्यादा बड़ी अहमियत का हामिल है। आपने कहा कि मेरी जान का तजुर्बा किया है, तो आपकी वो नहीं आई कि यार मैं ये नहीं कह दूँ। हमें जब तरबियत दी जाती है तर्जुमे के सियासी तर्जुमा करने में, तो फिर हम ये वाले लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करते, बल्कि हम वो जो पूरा मैसेज, पूरा पैगाम जो है ना, उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, बल्कि आपकी मग़रिब से मुतासिर मीडिया ज़रा इब्लाग़ कहते हैं कि हमने 2014 में क्राइमिया पे कब्ज़ा कर लिया, अभी यूक्रेन के मशरिक़ी हिस्से कब्ज़ा कर लिया, बल्कि हमारी नज़र में वो कब्ज़ा नहीं है। इंडिया भी आप गए हुए हैं। बिल्कुल। इंडिया में और पाकिस्तान में आप दोनों मुल्क की वो भी जानते हैं, राइवलरी भी है बड़े एक दूसरे के साथ। क्या फ़र्क है लोगों के अंदर? लोग जैसे कि गोरों को सही तरीके से ट्रीट करते हैं, ऐसे कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं होता जो उधरी होता है, क्योंकि हमारे कहावत है रूस में, वो जो हमारे भारत के माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि भारत में अगर गोरे को धोखा दिए बगैर दिन गुजरा, वो फजूल में गुजरा है। तो ऐसे उधर वो जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, और इधर ही बदशाही मस्जिद लाहौर में, वो तो तर्ज तमीर के लिहाज से वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि औरंगज़ेब बदशाह ने बनवाया था। उधर जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने ही इतनी गंदगी है, पैसे मांगने वाले, उन्होंने बाजार लगवाया बिल्कुल सिरहियों मस्जिद के, और आखिरी बात ये थी कि उन्होंने मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए पैसे मांगे मुझसे। मैं कह रहा हूँ यार, आप तो मुस्लिम है, क्या हिंदू उनसे सीख ली ये बात? मतलब कि बहुत पता नहीं, उधर कोई शायद अलग निज़ाम चलता है। कुछ रूस में बहुत ज़्यादा लोगों को वो निज़ाम पसंद आता है ना, वो फिर पाकिस्तान के शौकीन नहीं, भारत के शौकीन है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी सकाफत जी, की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने अपनाई और आपके रूस में जानने वाले आपके दोस्त, आपका ख़ानदान, वो हैरान रह गए कि यार ये कैसे आपने सका? रूस में भी ये पुतिन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बिन मज़हबी खमाहंगी पे बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक नौजवान गेस्ट हैं, बड़े ही मुनफरद किरदार के मालिक हैं। ये पाकिस्तान में नौजवान तो हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं हैं। ये रूसी सफारतकार हैं और सदर पुतिन की तर्जुमानी कर चुके हैं। पाकिस्तान में चेयरमैन सेनेट, साबिक चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब की तर्जुमानी कर चुके हैं। उनके लिए उर्दू में ट्रांसलेशन कर चुके हैं। एंड देन हमारे जो करंट नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं उनके साथ भी काम कर चुके हैं। ये मॉस्को में मुगीमो यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए और एमए रीजनल स्टडीज़ में किया, वहाँ पे उर्दू और हिंदी पढ़ाते भी रहे। पहली बार पाकिस्तान ये आए एक यूथ कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से एज अ डेलीगेट आए। उसके बाद जब दूसरी बार आए तो एज अ सिफारतकार आए। इनकी पहली सिफारतकारी की जॉब थी। ये चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल हैं रशियन एम्बेसी में। पाकिस्तान में सरगे ख़ान के नाम से जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? आप खैरियत? जी बिल्कुल खैरियत से। सरगे आप 25 साल के जी और आप सिफारतकार हैं जी, और आपने सदर पुतिन की तर्जुमानी। सही बात है। तो कैसा एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस को और हमें बताएं, जब आप सदर पुतिन की तर्जुमानी कह रहे हैं तो आपका एक एक लफ्ज़ जो आपके मुंह से निकल रहा है वो इतनी भारी सफारतकारी हाँ, वो होता है कि मतलब उस एक एक लफ्ज़ की अहमियत बहुत होती है। तो व्हाट वाज द फीलिंग, कैसा लगता था आपको? वैसे जब आप किसी इस तरह के शख्सियत का तर्जुमा करते हैं, किसी अल्लाह सतह पे अक़ीदत का तर्जुमा करते हैं, तो बहुत किस तरह मुश्किल काम है, और इसमें लफ्ज़ से ज़्यादा आपका जज्बा वो और ज़्यादा बड़ी अहमियत का हामिल है। यानी कि हमें जब तरबियत दी जाती है तर्जुमे के सियासी तर्जुमा करने में, तो फिर हम ये वाले लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करते, बल्कि हम वो जो पूरा मैसेज, पूरा पैगाम जो है ना, उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे होता है कि आप कभी कभार मुतरजिम को देखते हैं ना, वो चुपके चुपके बैठे कुछ लिख के फिर आमतौर पे अल्लाह दराम
کو وہ پسند نہیں آتے، کیونکہ ان کو چاہے کہ وہی بندہ مل جائے جو سیم ایموشنز کے ساتھ یہی ایسے ہی جذبات کو پہنچا سکیں کہ اگر کوئی میسج ہے وہ ہم دوسرے فریق کو پہنچا سکیں. اور جہاں تک پوتن صاحب کی بات ہے تو وہ ویسے ان کے لیے کام کرنا تھوڑا سا زیادہ آسان تھا، کیونکہ یہ وہ والا ترجمہ تھا جب آپ ہیڈ فون پہ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی کہ سملٹینیس ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اس کے لیے کام کرنا تھوڑا سا زیادہ آسان ہے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ الگ روم میں بیٹھے ہیں، آپ پہ زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا. بلکہ جب میں نے آپ کے وہ جو دونوں اسپیکرس ہیں، سابق اسپیکر سینٹ، آج کل کے اسپیکر قومی اسمبلی، پھر اس کے بعد میں نے کافی زیادہ شخصیات کے لیے بھی ترجمہ کر چکا ہوں، جیسے کہ منیر صاحب، میری جان تو پچھلے سال ہمارے بین الحکومتی کمیشن کا اجلاس تھا، اس پہ ہماری طرف سے وزیر توانائی آئے تھے اسلام آباد اور ہماری ملاقات ہوئی تھی ادھری پنڈی میں. تو بس وہ ہے، جب ہم ساتھ ہی بیٹھے ہیں تو یہ سب سے مشکل ہے، کیونکہ سارے ایک روم میں ہیں، آپ پہ زیادہ دباؤ ہے اور ایک فریق دوسرے فریق کو آپ کے بغیر نہیں سمجھ سکتا ہے، اور کبھی کبھار آپ کے ذہن سے کچھ یا تو لفظ نکلتے ہیں یا تو پھر آپ دوسرے آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا بندہ ان کے الفاظ آپ صحیح طریقے سے سن نہیں پائے، تو اس میں مسئلہ ہے. بلکہ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم دکھاوا دیں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں دکھانا ہے کہ کچھ غلط آپ نے سنا، کوئی آپ کی پریشانی ہے کہ کنفیوز ہو چکا بندہ، بلکہ آپ ویسے بہت نرمی سے روانگی سے ترجمہ کرنے دیں نا. جو بھی آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں آپ وہی ترجمہ کریں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم پیغام پہنچاتے ہیں. آپ نے کہا کہ میری جان کا ترجمہ کیا، تو آپ کی وہ نہیں آئی کہ یار میں یہ نہیں کہتا ہوں اللہ سے بولی؟ نہیں، میں ویسے بتاؤں کہ ان کے ساتھ وہ جو تجربہ ہوا مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگا. کیونکہ انہوں نے زیادہ انگریزی میں بات کی ہے. میں نے ان کے لیے روسی سے اردو میں ترجمہ کیا، واپس انہوں نے انگریزی میں زیادہ بات کی ہے. تو مطلب انہوں نے میری اردو کی تعریف کی ہے کہ یہ سب کچھ عام طور پہ کہتے ہیں میرے اردو سے بھی بہتر ہے یہ والے. بلکہ میرے خیال میں آپ کے عہدیداران نے اردو زبان کو ترجیح دینی ہے، کیونکہ فی الحال وہ اتنی روانگی سے سیاسی اردو نہیں بول رہے تھے. تو اسی وجہ سے مجھے آپ کے سارے وہ جو اشخاص ہیں نا سیاسی عہدیداران، ان میں سے مجھے لغاری صاحب بہت پسند ہے. ان کی بہت اچھی ہاں وہ جو وزیر توانائی ہیں ان کی بہت اچھی اردو ہے. ان کے ساتھ کام کرنا مجھے بہت پسند آیا. ہاں بہت انسان ہے اور بڑے کام میں بھی بڑے زبردست ہیں. اچھا، تو میں اردو سے ہی بات کو نکالوں گا. گیمو سے آپ نے ریجنل اسٹڈیز پڑھی، بیچلر اور ماسٹرز دونوں. اس زبان کا انتخاب کیوں کیا؟ اچھا، ہمارے یہی سسٹم چل رہا ہے مگیمو یعنی ماسکو بین الاقوامی تعلقات کی یونیورسٹی، اگر پورا نام لیں گے تو اس میں یہ نظام چلتا ہے کہ ہمیں زبان دی جاتی ہے، یعنی ہم خود ان کو چن نہیں لیتے بلکہ ہم صرف وہ خطہ چن لیتے ہیں جن پہ ہم مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ روس میں سوویت زمانے میں مطلب اردو، ہندی، بنگلہ پہ زیادہ ماہرین نے کام کیا. پھر 1990 کے جب سوویت یونین کا شرازہ بگڑ چکا تھا تو ماہرین کی کمی سامنے آ گئی، کیونکہ روس کا جھکاؤ وہ بدقسمتی سے مغرب کی طرف تھا نا. اسی وجہ سے وہ جو اورینٹل اسٹڈیز یعنی مشرق کے مطالعہ کے ماہرین کی پہ اتنے زیادہ زور نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد ایک گیپ آ گیا نا. تو فی الحال جب میں نے مطلب اپنے اسٹڈی کے شعبہ کو چن لیا تھا تو مجھے نظر آیا کہ جنوبی ایشیا کے حوالے سے بہت کم ماہرین ہے روس میں. تو اسی وجہ سے میں نے جب ہمارے فارم تھا نا ایڈمیشن، اس میں لکھا کہ میری ترجیح جنوبی ایشیا، اور جنوبی ایشیائی زبانوں میں سے مجھے پہلے زبان کے طور پہ اردو دی گئی تھی. واہ، زبردست. سو آپ
یہ جب آپ نے اردو کی آپ کو اس کا فائدہ بھی یہاں پہ ظاہر ہے آپ نے ٹریول کیا بالکل جب کانفرنس پہ آئے تو آپ سمجھتے ہوں گے جب لوگ کوئی بات کر رہے ہوں سب سے ویسے نہ صرف وہ والا فائدہ بھی ہے کہ لوگوں کو سمجھتا ہوں لیکن مالیاتی فائدے بھی اس سے کافی بھری مل گئے کیونکہ روس میں اس طرح کی اس سطح پہ ترجمہ کرنے کے قابل ماہرین کی بہت کمی ہے. اردو کے ساتھ بس 2-3 بندے کام کرتے ہیں, ہندی کے ساتھ بس شاید 1 درجن بندے کام کرتے ہیں, مطلب کہ مقابلہ بہت کام ہے اس بازار میں, اس منڈی میں. تو اسی وجہ سے ایسا گمان کریں کہ میرے مونوپولی ہے اس بازار میں, تو جو بھی قیمت میں بتاؤں عام طور پہ تو وہ ملتی ہے, کیونکہ اگر واقعی کوئی اچھا ماہر آپ کو چاہیے ترجمہ کرنے کے لیے تو پھر اتنے زیادہ اختیارات نہیں ہیں. جیسے کہ مثلا اگر آپ نے کوئی مغربی زبان سیکھ لی, اسپانوی, جرمنی, فرانسیسی, ان کے ساتھ تو بہت زیادہ بندے ملتے ہیں. تو ایک نیش ہے جو مطلب ہاں نیش, بالکل بالکل بالکل. اسی پہ آپ سے کتاب ایک آپ نے لکھی, آپ ایک کو جی 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 وہ سیاسی ترجمہ ہے, بالکل. بیسیکلی اکیڈیمک ورک تھا, اس کا سیاسی ترجمہ بالکل. کیا. کیا مشکلات ہیں سیاسی ترجمہ کرنے میں, خاص طور پہ اردو زبان میں؟ ہاں وہ تو سب سے پہلے میں اپنی استانی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اکیلا نہیں لکھا, ان کے ساتھ لکھا, ہمارا کو آثرشپ ہے. تو اس پہ سیاسی ترجمے میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح اصطلاحات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ویسے بول چال کی زبان میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو تعلقات, روابط, تعاون, شراکت داری, وہ تقریباً سیم سب کچھ ہے. بلکہ سیاسی ترجمے میں ہر کسی ملک کے ساتھ آپ مثلا آپ نے تعلقات کو کسی خصوصی لفظ کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. جیسے کہ مثلا ہمارے بھارت کے ساتھ روس بھارت خصوصی مراد یافتہ شراکت داری ہے, یعنی اسپیشلی پریولیج پارٹنرشپ انگریزی میں بات کروں تو وہ ہے. کچھ ممالک کے ساتھ دوسرے سطح کے تعلقات ہے, تو پھر یہ اس پہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اس کو ڈسکرائب کریں. اور اگر پاکستان کے ساتھ کون سے تعلقات؟ پاکستان کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہے. پاکستان روس کی دوستانہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے, کیونکہ ابھی 2022 کے بعد جب یوکرین میں خصوصی فوجی کارروائی شروع کی گئی تھی تو اس میں وہ جو جن ممالک نے ہم پہ پابندیاں لگائے ہیں ہم نے ان کو غیر دوستانہ قرار کر دیے ہے, بلکہ باقی دوستانہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے. یہ تو ویسے میں نے مثال بھی دی کہ جہاں تک خصوصی فوجی کارروائی, یہ بھی ایک اصطلاح ہے جن پہ ہم پابند ہیں, کیونکہ ویسے آپ تو سارے لوگ کہتے ہیں جنگ چل رہی ہے یوکرین میں, بلکہ چونکہ ہم اپنے نظریہ کو پیش کرتے ہیں, ہمارے نظریے میں وہ جنگ نہیں ہے, وہ خصوصی فوجی کارروائی ہیں, کیونکہ ہم محدود دستے کو لے کر یوکرین میں لڑ رہے ہیں. اور اسی طرح کی جیسے کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بلکہ آپ کی مغرب سے متاثر میڈیا ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کہ ہم نے 2014 میں کرائمیا پہ قبضہ کر لیا, ابھی یوکرین کے مشرقی حصے قبضہ کر لیا, بلکہ ہمارے ناظر میں وہ قبضہ نہیں ہو, وہ ہم نے ان علاقوں کو واپس میں انضمام کر لیا. یعنی کہ یہ وہ جو انٹیگریشن کا پروسیس ہے, ری انٹیگریشن ہم ان کو کہتے ہیں, کیونکہ پرانی تاریخ لحاظ سے وہ سرزمین ہماری ہی تھی. اور وہ بھی سیاسی گفتگو میں بہت اہم ہے کہ آپ کس طرح کسی نہ کسی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں, اس سے آپ کا بالکل سارا نظریہ, آپ کا تصور بدل سکتا ہے نا. تو اس کے علاوہ کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ سارے سیاستدانوں کی اپنا طریقہ کار ہوتے. کچھ لوگ وہ 10-15 منٹ تک بغیر رکاوٹ کے بات کر سکتے ہیں. تو ایسے ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ریکارڈ ہو گیا کہ ہمارے وزیرین کے صدر یعنی کہ اسپیکر اسٹیٹ دوما نے, وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں, بلکہ ایک دفعہ انہوں نے پتہ نہیں شاید بھول گئے کہ مترجم کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو 12 منٹ تک بات کرتے رہے. تو مجھے یہ سب کچھ لکھنا پڑا نا. سارے وہ جو نائب اسپیکر بھی تھے ہوئے انہوں نے مجھے نئے کاغذ دینے لگے کیونکہ پتہ چلا کہ میرے کاپی تو ختم ہو چکی ہے. پھر ان کو بھی تھوڑا سا کھلانے لگے کہ یار وہ تو مترجم ہے. تو اس طرح کا بھی مشکل, اور میں ان کو روک نہیں سکتا. میں کیا ان کو بولوں گا کہ اب روک جائے, میں ترجمہ کروں, نہیں, ان کی مرضی ہے. تو اس طرح کا. اور ایک اور چیز مشکل لگتی ہے جب وہ میری تعریف کرتے ہیں اپنی خطابوں میں کہ آج ہمارے ساتھ اتنا اچھا مترجم ہے اردو کا ان کی, تو پھر میں اپنے بارے میں تھوڑا سا مشکل ہے, میں کس طرح بولوں کہ سر آپ پہلی بار جب پاکستان آئے رہے یوتھ کانفرنس پہ, کیا ایسی چیز تھی جو آپ کے ساتھ
ہے بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے دل کو بہت خوبصورت لگا. ہاں یہ وہ تھا 2019 میں انٹرنیشنل یوز کانفرنس لاہور کے لیے شریک کے طور پہ آیا تھا. جو آپ نے آپ کا ایک مہمان تھا پوڈ کاسٹ میں، آپ نے ان کو شوٹ کروایا، جو چغزائے صاحب ہے نا. انہوں نے بالکل بہت اچھے دوست ہیں. انہوں نے مجھے مطلب انہوں نے نہیں بلایا، ان کی آرگنائزیشن نے مطلب اپلیکیشن جمع کرانے کو کہا، پھر مجھے منتخب کر دیا گیا اور پھر ادھر ہی لاہور میں ملاقاتیں ہوئی تھی، تو بہت اچھا لگا. تو ویسے بہت زیادہ لوگوں کو پاکستان آنے سے پہلے کوئی خصوصی خیال نہیں ہے، یا پھر ان کے منفی خیالات ہیں کیونکہ وہ مغربی پروپیگنڈا سے متاثر ہو چکے ہیں. بلکہ اس کے برعکس میری صورت میں تب تھا دوسرے سال کا طالب علم، تو پھر مجھے مطلب نہیں بی ایس کا بے کا. ہاں تو پھر میں تقریباً 1.5 سال سے پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیا ہے. تو اسی وجہ سے میرے لیے تھوڑے سے زیادہ آسانی تھی، کیونکہ میرے جو توقعات تھے وہ ویسے بیشتر حقیقت سے مطلب مل گئے تھے نا. مطلب کوئی زیادہ فرق میں نے نہیں دکھا، بلکہ وہ جو لوگ ہیں آپ لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. اور یہ سچ میں دل کے گہرائی سے بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ بہت اچھا لگا. اور تبھی سے مجھے پتہ چلا کہ آگے چل کے مستقبل میں پاکستان سے اپنے پیشہ کو منسلک کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ ایسی ہوتے کہ کچھ بندوں کا جب وہ اپنے استادی کی ملک میں آ جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی مایوسی ہو جاتی ہے کہ شاید جو انہوں نے پڑھ لیا وہ حقیقت سے نہیں ملتا، تو پھر کیا کرنا، تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. بلکہ میری صورت میں اسے بالکل نہیں تھا. جب میں آیا تو میرا یقین اور زیادہ پختہ ہو چکا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ کے کام کرنا چاہوں گا. سر یہ بڑا زبردست آپ کا تجربہ رہا پاکستان کا، اس لیے پاکستان آپ کو کھینچ کے واپس لے کے آیا. چیف آف پروٹوکول کی ایک جو آپ کا ٹائٹل ہے ایمبیسی میں، بڑی سنجیدہ قسم کا رول ہے، لیکن ساتھ آپ سرگے خان بھی ہیں. ہاں تو کیسے مینیج کر رہے ہیں دونوں اس کو؟ تو اس ضمن میں سب سے پہلے ہمارے سفیر صاحب البرٹ خورف، ہاں ہمارے ایکسلنسی کو کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویسے ان کی حمایت کے ساتھ یہ والے جو سوشل میڈیا اس کو چلا رہا ہوں. کیونکہ کچھ لوگوں کا جو زیادہ ہمارے وزارت خارجہ میں بنیاد پرست بھی موجود ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ وہ اصل سفارتکاری نہیں ہے، یہ کوئی بکواس ہے، یہ سارے اکاؤنٹس وغیرہ بس بند کر دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. بلکہ خدا کا شکر سفیر صاحب اس چیز کے بڑے حامی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں یہ سارے چیزیں وہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز وہ آگے ترقی کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے اگر ہم وہ جو ہمارے ناظرین ہوتے ہیں نا، بالخصوص نوجوان ہوتے ہیں یا پھر جو عام پاکستانی ہیں جو زیادہ سے زیادہ ٹک ٹاک اسکرول کرتے رہتے ہیں نا، ان کا سفارتکاری کی کیا اور خیال ہے نا. تو اسی وجہ سے ہم ان سبھی لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانے کے لیے یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مطلب اپنے کام کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروانا، تھوڑا سا آگاہ کروانا ہے، تو ہم یہ سوشل میڈیا ہم نے ان کو چلانا ہے. اور اس پہ سفیر صاحب کا یقین ہے، میرا بھی یقین ہے. تو اس بنیاد پہ میں اپنے وہ جو انسٹاگرام ٹک ٹاک چلا رہا ہوں. تو زیادہ وقت نہیں ملتا ویسے، اسی وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں پیشہ ورانہ کوئی بلاگر ہوں، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ وقت، بہت زیادہ خرچہ لگے گا اگر میں روزانہ یہ کام کرتا رہا. میں بس شوق سے جب دل ملتا ہے، جب دل ہوتے ہیں تو پھر میں کچھ پوسٹ کر دیتا ہوں. کافی اچھا رسپانس ملتا ہے آڈینس کی طرف سے، لوگوں کو پسند آتے ہیں. اور مثلا تھوڑی دیر پہلے وہ سفارت خانہ کے لیے کچھ بھی فوائد ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ جب میرے جان پہچان ہوتے ہیں، میرے سبسکرائبرس ہیں، تو پھر وہ مجھے کوئی خدمت کرتے ہیں جو مجھے مین کام کو لے کے ضروری ہے. جیسے کہ میں کچھ ہفتے پہلے سی ڈی اے آ گیا تھا. ادھر آپ کو پتہ ہے سی ڈی اے میں نوکرشاہی تو چلتی ہے نا، ایک آفس سے دوسرے آفس میں مجھے بھجوایا گیا تھا نا. داخلہ خود کر چکے ہیں اس لیے میں بغیر پیسوں کے کام نہیں. وہ پھر میں تقریباً 4 گھنٹے تک ادھر گزرا فضول میں بالکل. پھر وہ جو ان کا اکاؤنٹنٹ ہے، پتہ چلا کہ وہ میرے سبسکرائبر ہیں، انہوں نے مجھے پہچان لیا. پھر کام ہو چکا ہے میرا پیسوں کے بغیر بس. کیا بات ہے. تو سوشل میڈیا کی پاور ہے کہ سی ڈی اے میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سی ڈی اے کے علاوہ بھی بہت لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور عام جو پاکستان کا نوجوان ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے. میرے گھر میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، آپ کے فین ہیں. سر کہ یہ ظاہر ہے یہ شوق ہوتا ہے.
اور ظاہر ہے اس میں دوسری آپ جیسے سفارتکار کے لیے اوپر والے کی بھی بڑی حامی کی ظرورت ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ خورید صاحب آپ کے باس ہیں. بالکل یہ بڑا میٹر کرتا ہے. پاکستان میں بھی یہ ایشوز ہیں کیونکہ جو ظاہر بومرز ہیں وہ اپنی سوچ میں اولڈ اسکول ہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں, نکلتے بڑی مشکل سے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں بالکل. ٹیکنالوجی کو, سوشل میڈیا کو. انڈیا بھی آپ گئے ہوئے ہیں. بالکل. انڈیا میں اور پاکستان میں آپ دونوں ملک کی وہ بھی جانتے ہیں رائیولری بھی ہے بڑے ایک دوسرے کے ساتھ. کیا فرق ہے لوگوں کے اندر, کیا آپ نے فرق دیکھا ایز اے رشین؟ بالکل. تو مجھے مطلب چونکہ میرے یہ بھی شعبہ ہیں, ہندی میں نے سیکھ لی ہے, ان کے ساتھ آرام سے مطلب بات کر سکتا ہوں. ان کے وہ جو ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے لیڈرز کے لیے میں نے ترجمہ بھی کیا تھا. پھر جب صدر پوتن کا دورہ بھارت تھا تو میں ان کے ساتھ بھی گیا تھا پچھلے دسمبر. تو کافی زیادہ تجربہ ہے ان کے ساتھ. لیکن وہ جو ادھر لوگ ہوتے ہیں میں مطلب الگ الگ ہوتے ہیں. ہر کسی ملک میں بدماش ہوتے ہیں, ہر کسی ملک میں شریف ہوتے ہیں, بلکہ مہمان نوازی کی سطح جو ہے ادھر اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے. ادھر پاکستان میں آپ لوگ جیسے کہ گوروں کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, ایسے کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوتا جو ادھری ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے کہاوت ہے روس میں, وہ جو ہمارے بھارت کے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں اگر گورے کو دھوکہ دیے بغیر دن گزرا وہ فضول میں گزرا ہے. تو ایسے تو مثلا خود دکھا کہ ادھر وہ جو جامع مسجد ہے دلی میں اور ادھری بادشاہی مسجد لاہور میں, وہ تو طرز تعمیر کے لحاظ سے وہ بالکل سیم ہے کیونکہ اورنگزیب بادشاہ نے بنوایا تھا. بلکہ وہ جو ماحول ہے آپ کو ادھری آپ لاہور پہ جا کے نا, وہ جو چوک ہے جس پہ ایک طرف بادشاہی مسجد دوسری طرف شاہی قلعہ, کتنا پرسکون ماحول ہے. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ طاقت کا مقام ہے نا. مطلب سر میں جب ہر دفعہ ادھر جاتا ہوں مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے اس سے. بلکہ ادھر جامع مسجد کے بالکل سامنے ہی اتنی گندگی ہے, پیسے مانگنے والے انہوں نے بازار لگوایا بالکل صرف یوم مسجد کے. اور آخری بات یہ تھی کہ انہوں نے مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے پیسے مانگے مجھ سے. میں کہہ رہا ہوں یار آپ تو مسلم ہیں, کیا ہندوؤں سے سیکھ لی یہ بات؟ مطلب کہ بہت پتہ نہیں ادھر کوئی شاید الگ نظام چلتا ہے. کچھ روس میں بہت زیادہ لوگوں کو وہ نظام پسند آتا ہے نا, وہ پھر پاکستان کے شوقین نہیں بھارت کے شوقین ہے بہت زیادہ. یہ سارے ہرے کرشن وغیرہ چلتا ہے روس میں بھی کہ ہندو مت کے شوقین. بلکہ میرے خیال میں پاکستان میں وہ زیادہ مماثلت ملتی ہے پاکستانی اور روسی لوگوں کے. پاکستان میں زیادہ مماثلت ملتی ہے. اسی بات کو آگے میں پڑھاتا ہوں کہ پاکستانی ثقافت جی کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے اپنائی اور آپ کے روس میں جاننے والے آپ کے دوست آپ کا خاندان وہ حیران رہ گئے کہ یار یہ کیسے آپ نے ثقافت یہ کیسے لے کے آئے آپ, کیا ایسی ہاں. جہاں تک پچھلے سوال کی ایک اور بات میں شامل کر دوں کہ ان کا ایک فائدہ میں نے دیکھا, اور پھر میں وہ جو ادھر کے پتہ نہیں کس کو وزارت ثقافت کو یا شاید حکومت پاکستان کو تجویز کروں. مجھے چونکہ بہت زیادہ بڑا شوق ہے مغل کی تعمیرات میں, تو پھر ادھر انہوں نے ہمایوں کے مقبرے پہ دلی میں اتنا اچھا عجائب گھر بنایا. مطلب کہ ادھر پاکستان میں وہ تو آپ کی جو یادگار ہے نا, آپ کی تعمیرات جو ہے وہ سیم ہے, بلکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے مینٹین نہیں کرتے. تو ادھر وہ زیادہ اس پہ ترجیح دیتے ہیں, وہ زیادہ سیاحوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کر پاتے ہیں. ادھر پاکستان میں میرے خیال میں آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے یہ کتنی بڑی صلاحیت ہے, کیونکہ آپ کے ادھر یہ تہذیب دریائے سندھ کے سارے مقامات واقع ہے, موہنجو داڑو, ہڑاپا, وہ جو یہ ہمارے اسکول کے بچے روس میں اگر آپ یہ نام نہیں لیتے تو پھر آپ فیل ہو جاتا. اگر آپ موہنجو داڑو ہڑاپا نہیں بولتے پھر استاد آپ کو اچھا مارک نہیں دیتا. لیکن ادھر پاکستان میں آپ اس کو کسی نہ کسی طرح نظر انداز کرتے ہیں, مغل بادشاہیت کی وراثت کو نظر انداز کرتے ہیں. پھر وہ جو بدھ مت کی یادگاریں ہیں صرف ٹیکسلا بلکہ ٹیکسلا میرے خیال میں کافی گزارے ہیں, اس سے اور زیادہ اچھے مقامات ہیں سوات میں, مردان میں, پھر ادھری سوابی کی طرف. ہاں بالکل. تو پھر میرے خیال میں اس چیز پہ آپ لوگوں نے زیادہ زور دینا ہے, تو پھر اس چیز میں بھارت آپ سے بڑھ چکا.
ہاں، اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ ثقافت کی کیا خصوصیت ہم نے اپنا لی ہے اپنے خاندان میں، تو ویسے وہ جو میں تھوڑا سا زیادہ ریلیکس ہو چکا ہوں، کیونکہ ہم سارے میں ماسکو والے ہوں، روس وہ تو بھی ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ماسکو میں ہم ہمیشہ آپ لوگ جیسے کہیں گے ہم ٹینشن لیتے ہیں ہر دفعہ. آپ ہمارے چہرے پہ دیکھ کے آپ لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، بلکہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے کوئی سنجیدہ پوکر فیس جیسا نا ایسی ہوتے. بلکہ ادھر ہی رہتے ہوئے تھوڑا سا آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ زندگی میں مزہ لینا بھی چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میری صحیح زندگی پاکستان سے شروع ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے میری کوئی دوڑ تھی نا کہ پہلے صبح کو یا تو پہلے یونیورسٹی جانا، پھر کام پہ جانا، پھر شام کو اور زیادہ درجن کاموں کو مکمل کرنا، پھر سو جانا، پھر دوبارہ، اور وہ والے روٹین میں کوئی مزے کی زیادہ بات نہیں ملے. ادھر آ کے پھر آرام سے پھر جب کوئی کام ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ مطلب اچھے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہیں پہ چائے شائے بھی پیتے ہیں، کہیں کوئی وہ جو فرصت ملتی ہے ان کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں کام کو چھوڑ کے نا. یہ بات میں نے سیکھ لی پاکستانیوں سے. اور جیسے کہ اس پہ بری چیز بھی ہے کہ وقت پہ اتنا پابند نہیں ہوا ابھی، کیونکہ ماسکو میں وقت پہ پابندی وہ لازمی ہے، وہ تو 5 منٹ ابھی بڑا فرق ہے. ادھر ہی پاکستان میں 10 منٹ کا کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، یہی بڑا وقت کا مسئلہ ہے. ہاں، کبھی بھی ٹائم پہ نہیں ہوتے. یہ پاکستان کے بارے میں مشہور چیز ہے پوری دنیا میں. اور ادھر ویسے تھوڑا سا مجھے فی الحال پوری طرح پاکستانی نہیں بن چکا، کیونکہ کچھ کاموں میں مجھے لگتا ہے کہ بس 10 سے 15 منٹ لگ جاتا ہے. آپ لوگ ادھر 1-2 گھنٹہ مطلب لگواتے ہیں، کیونکہ جیسے مثلا بینک میں اگر جانا روس میں، وہ کیا کرنا ہے، بس اکاؤنٹ کو ٹاپ اپ کرنا، پیسے جمع کروانا. اس میں ماسکو میں قسم سے 5 سے 10 منٹ لگتا ہے. ادھر وہ مجھے بتاتے ہیں چائے شائے، اگر میں نہیں پیتا وہ ناراض ہو جاتے کیوں اتنے جلدی سے جاتے. اور ان لوگوں کو تھوڑا سا مشکل سمجھانے کی یار قسم سے کوئی اور کام کرنا ہے. وہ تو چونکہ میں نے وقت نکالا بس راستے میں، پھر میں نے راستے میں بینک کو جا کے کام کر کے پھر مجھے کام پہ واپس جانا نا سفارت خانے میں. تو لوگوں کو یہ مشکل سے آتا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس آئے تو صرف ان کے پاس نہیں بلکہ کچھ اور کرنا. تو کیونکہ میجورٹی جو لوگ ہیں ظاہر ہے مہمان نوازی میں بالکل، لیکن زندہ دل لوگ ہیں پاکستانی. لیکن پاکستان کا جو بیانیہ دنیا میں بنایا جاتا ہے وہ آپ نے اس کا ذکر بالکل، کیا، اور پوری میڈیا اس کو کس طرح سے دکھاتا ہے کہ ہر چیز یہاں کے خراب ہے اور لوگ بڑے برے حالات میں ہیں. اس ملک کے اندر پوٹینشیل ہے، آپ نے دیکھا ہے. سرگے، آپ کی جتنے ظاہر ہے آپ کی آفیشیل جو ڈیوٹی ہے اس کے اندر آپ بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں. وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کو ابھی تک کاغذ ترجمانی نہیں کی، ان کا دورہ جو ہے بار بار ڈیلے ہو رہا ہے. کیا آپ ویسے جب ان کا دورہ ہونے والے تھا مارچ میں تو پھر بھی ہم نے تو پوچھ لیا، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ وہ انگریزی میں بات کریں گے. اگر انگریزی میں بات کرنا ہے تو ہمارے روس میں دوسرے مترجم ملتے ہیں. تو یہ مطلب میرا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ وہ قومی زبان میں بات کرنا نہیں چاہتے. تو باقی وہ جو زرداری صاحب ہیں وہ تو ہمارے ریسیپشن پہ آیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ان کے لیے میں نے ترجمہ کیا. لیکن شہباز شریف صاحب کا پتہ نہیں کیوں دل نہیں ہوتا ہے اردو زبان میں. تو وہ میرے لیے بہت عجیب بات ہے کہ کیوں نہیں چاہتے اردو میں بات کرنے. بلکہ پھر بھی ہم سارے ادھر توقع رکھتے ہیں کہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جائیں گے روس. اور بہت زیادہ کافی عرصے سے یہ والے جو دور ہے وہ زیر توقع ہے، کیونکہ بہت سارے دستاویزات پہ دستخط کرنے ہیں رسمی طریقے سے. ہمارے جو زیادہ نچلے سطح پہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں. مثلا ہمارے وزرائے داخلہ نے ملاقات کی تھی، اس ضمن میں بہت اہم معاہدے پہ دستخط کیے گئے جو ہے ری ایڈمیشن کا معاہدہ. ری ایڈمیشن یہ چیز ہے جب آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، ادھر کوئی خدا نخواستہ جرم کرتے ہیں تو پھر آپ کو بے داخل کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو جب یہ معاہدے ہوتے ہیں تو اس ویزا پالیسیز وہ آسان ہو جائیں گے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے بڑھ کے پاکستانیوں کے لیے زیادہ آسان سہولیات ہم فراہم کر سکیں گے. بالکل، اب یہ آسانیاں بڑی ضروری ہیں. اسی اس پہ پاکستانی اور دوسری جو ہے لوگوں کا آپس میں کچھ ہوتی ہیں چیزیں جو آپ پہلے سے یار یہ غلط لوگوں کے بارے میں سمجھتے ہیں، اب بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ بات تو غلط.
اسی طرح آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کیا ایسا روسی کو لگتا تھا کہ وہ غلط ہے؟ وہ پھر میں اپنی بات کو دہراؤں گا کہ بدقسمتی سے روسی لوگ وہ کافی عرصے سے مغربی پروپاگاندا سے بالکل متاثر تھے. ان کے ذہن میں یہ سارے وہ جو مغرب میں اسٹیریوٹائپس بٹھے ہوئے ہیں روسی لوگوں کے پاس وہی ہوتے ہیں نا. اور بالخصوص وہ والے بالکل بکواس والے اور بالکل جھوٹے والے تصور جنہیں امریکی صدور نے پیش کیا کہ افغانستان اور پاکستان یہ ایک سرزمین ہے اور کہ دونوں ایک ہی میدان جنگ میں ہیں. یہ سارا بکواس کہ پاکستان میں بھی خطرناک ہے اور یہ سب کچھ وہ روسی لوگوں کے پاس پھر بھی ہے. اور ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو سفارت خانے کی کوشش ہے اور میرے ذاتی کاوش بہت زیادہ بڑی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے پاکستان اچھا ملک ہے اور ہم روسی لوگوں کی نظر میں پاکستان کو اچھی طریقے سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مطلب کچھ بنیادی حقائق ہے جن کو ہم روسی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان یہ کوئی جیسے کہ فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہوتا جو جیسے کہ کہتے ہیں ان the middle of nowhere. وہ چیز نہیں ہے جیسے کہ صومالیہ افغانستان یمن وہ چیز نہیں ہے بلکہ وہ عالمی سطح پہ کافی مثبت کردار ادا کر رہا ہے. اور ہم نے سارے آخر کار میں مجھے ذاتی طور پہ بہت بڑی خوشی ہوئی کہ جب آپ نے سلسانہ کردار ادا کیا تو گنجائش سے پاکستان کا نام میڈیا میں آخر کار آ گیا ہے اور روس میں بھی پاکستان کے بارے میں اچھی طریقے سے بات کی گئی تھی. تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اسی وجہ سے نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مسلم دنیا میں واحد وہ جوہری طاقت ہے. ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں علاقائی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بھی بہت اہم ہے اس کو دیکھنا کیونکہ ویسے کچھ پھر بھی ہماری حکومت میں دو ایک دوسرے کے برعکس اپروچ چل رہے ہیں. فی الحال کوئی غالب نہیں ہو گیا بلکہ ایک جو ہے کہ ہم جنوبی ایشیا کو صرف بھارت کے ذریعے دیکھ لیں گے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارتی چشمے کو پہن کے جنوبی ایشیا کو دیکھنا. اور دوسرے اپروچ یہ ہے کہ اس خطے میں دو علاقائی طاقتیں ہیں جو پاکستان اور بھارت ہے. تو فی الحال کچھ سیاستدان روس میں بالکل بھارت کو ترجیح دیتے ہیں. کچھ سیاستدانوں کے ذہن میں ابھی ہم نے خدا کا شکر یہ خیال بٹھا دیا کہ دونوں علاقائی طاقتیں ہیں جیسے کہ مثلا ہمارے وزیر توانائی ہیں جو بین الحکومتی کمیشن برائے تجارتی و اقتصادی تعاون برائے تجارتی و اقتصادی سائنس و تکنیکی تعاون ہے. وہ وزیر توانائی ہیں. ہم صدر لغاری صاحب کے ساتھ ساتھ وہ ہے سیویلوف صاحب. تو وہ پاکستان کے بڑے شوقین ہیں. تو بھارت اتنے اکثر نہیں جاتے جیسے کہ پاکستان جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے تیسری بات یہ بھی ضرور دکھانا روسی لوگوں کو اور وہ ابھی سمجھنے لگے کہ مسلم جو ہے نا وہ بڑی طاقت دنیا بھر میں جو امت مسلمان ہے. روس میں بھی یہ پوتن صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بین المذہبی ہم آہنگی پہ بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور کوئی بھی امتیازی سلوک نہیں ہوتا. بہت زیادہ مساجد بنائی جا رہی ہیں روس میں اور اگر کوئی بے حرمتی کی جاتی ہے مثلا کیس تھا کہ ایک بیوقوف نے قرآن پاک کو جلایا روس میں تو پھر ان کو بہت سختی سے سزا دی گئی تھی تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ بیشتر لوگ تو ہم کرسچن ہیں لیکن پھر بھی سبھی مذاہب کے پیروکاروں کو کی عزت و احترام کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم چونکہ روس میں مسلم آبادی بہت زیادہ ہے تو ہم بین العلاقائی تعاون کو بڑھانے بھی چاہتے ہیں کیونکہ مثلا روس میں کوئی مکمل مسلم علاقے جیسے کہ چچنیا جدھر قدیرف صاحب بھی صدر چچنیا ہے وہ یہ روس کا ایک ریجن ہے. پھر داغستان بھی ہے جدھر سے حبیب آپ کا پسندیدہ وہ جو ریسلر ہے وہ داغستان سے. پھر ہمارا تاترستان جو ہے اور زیادہ تقریباً کل 9-10 ایسے ریجن سے جو بالکل مسلم آبادی والے ہیں. تو وہ براہ راست پاکستان سے پاکستانی مثلا یونیورسٹی سے کوئی تعاون برقرار رکھتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ زیادہ قریبی سے کوئی تجارتی اقتصادی تعاون
تعاون بھی بنتا ہے کیونکہ آپس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی, آپ سارے مسلم ہیں نا, تو اس چیز پہ ہم زور دیتے ہیں. اور ضرور پاکستان یہ دنیا بھر کی ابھی 5واں سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, تو کچھ سالوں بعد چوتھا تیسرا بن جائے گا, تو ضرور ہم اتنی بڑی آبادی کو کیسے نظر انداز کریں گے. میں سارے ہمارے پروگرام کے توسط سے شہباز شریف صاحب تک کی ویڈیو ضرور پہنچاؤں گا کہ جب بھی وہ جائیں آپ کو ضرور لے کے جائیں, تاکہ جو آپ سفارت کاری کرتے ہیں پاکستان کی, کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہوا ہے نا, تو یہ کوئی اور میڈیا نہیں دکھا سکتا. تو میں ریکویسٹ کروں گا PM صاحب سے کہ اردو میں بات کرنی ہے سر آپ نے, اور آپ نے سرگئی خان کو لے کے جانا ہے جو آپ کی ترجمانی وہاں پہ. نہیں وہ ویسا اگر وہ اردو میں بات کریں گے تو میں تو خود بہت لے کے جاؤں گا, بلکہ بس اردو میں بات کرنی ہے, بس بس بس. درخواست ہے سرگئی خان کی اور ہماری. سرگئی آپ چونکہ یہ ساری بات جو آپ نے بتائی, اس میں جو باقی حکومتوں کا ہم نے دیکھا ہے, میں خود بھی US کا ان کے پروگرام کا المنائے رہا ہوں. میں 2015 میں پہلی بار پاکستان سے گیا تھا کسی اور, ٹھیک ہے, اور وہ امریکہ کی وہ مہربانی تھی کہ میری ظاہر زندگی میں ایک تجربہ, آپ کو پتہ ہے ٹریول آپ نے بہت کیا ہوا ہے, تو سفر کرنے سے اور باہر کے کئی اور جگہ پہ کام کرنے سے آپ کے جو انٹر کلچرل جو آپ کو وہ آتی ہے, ہم آہنگی ہوتی ہے, بین المذاہب ہم آہنگی ہوتی ہے وہاں پہ, وہ مجھے کافی سیکھنے ملی. روس اس پہ اتنا کام نہیں کرتا ہے یا نظر نہیں آتا. تو ایک ورلڈ یوتھ فورم ہے, وہ فیسٹیول ہے, وہ ہوتا ہے ہر سال اور بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں, پاکستانی کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے یوتھ نوجوانوں کے, اس سے کیا اپرچونیٹیز ہیں کہ نوجوان اگر پاکستان میں رشیا کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہے یا رشین لینگویج سیکھنا چاہتا ہے یا رشیا جانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے وہ واضح بات ہے کہ بجٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, اسی وجہ سے آپ نے سارے وہ جو مختص فنڈز کی تقسیم کی جاتی ہے. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کچھ جب آپ سیکھ رہے تھے 2010 یا اس سے پہلے بھی, اگر ہم سوویت زمانوں کو چھوڑ دیں گے بلکہ اس کی بات, تو ہم نے پاکستان پہ اتنے زیادہ پیسے خرچ نہیں کیا, مطلب حکومتی سطح پہ, کیونکہ مطلب ان لوگوں کے ماسکو کی نظر میں پاکستان اتنا اہم نہیں تھا کہ ہم ادھر کے نوجوانوں کو, ادھر کے ماہرین کو اپنے پاس بلائیں, ان کو تربیت دیں, کیونکہ اس سے کوئی جو سیاسی فائدہ ہم نے نہیں دکھا. بلکہ ابھی صورتحال بدلنے لگی, اور خدا کا شکر ہمارے ادھر سفارت خانہ سفیر صاحب کی بہت بڑی کوشش ہے, اور روس میں ہم خیال بھی مل گئے. تو ابھی فی الحال سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اسکالرشپ جو ہوتے ہیں روس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, بالکل مفت میں آپ کو تعلیم مل جائے گی. وہ چلتا ہے سارے گریس کے لیے, یعنی کہ BA MA یا پھر پوسٹ گریجویٹ کے لیے آپ PhD بھی کروا سکتے ہیں روس سے. تو فی الحال ہم نے تعداد بڑھا دی ہے, پھر بھی وہ کافی چھوٹی تعداد ہے, تقریباً 200 ہے سالانہ, بلکہ ہم 25 کروڑ کی آبادی دو بالکل سے وہی ہمارے آرگومنٹس جو ہیں, جب ہم ماسکو سے بات کرتے ہیں ہمارے سفیر صاحب وہی لفظوں میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نا 25 کروڑ کی آبادی, آپ ہمیں 200 دے دیتے ہیں. دیکھیں کہ افغانستان کی کتنی آبادی ہے, ادھر ان کو 500 یا 600 ملتے ہیں, یہ تو کیا بات ہے. لیکن وہ چونکہ نوکرشاہی ہر جگہ چلتی ہے, وہ سوویت زمانے سے لے کے جب آپ امریکہ کے ساتھ تھے, ہم افغانستان بھارت کے ساتھ تھے, تو اسی وجہ سے جیسے کہ اس زمانے میں یہ تو قائم ہو گیا تھا کہ افغانستان کو زیادہ دے دینا, پاکستان میں کچھ بھی نہیں دینا, ایسے ہی چلتا رہا نا. سوری میں آپ جی کاٹ رہا ہوں, سوویت زمانے میں ہی میرے والد صاحب, آپ کو پتہ ہے, آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے, وہ رشیا گئے تھے, وہ صحیح بات ہے. اسٹیل مل میں انہوں نے پہلے پڑھا, پھر اس کے بعد اسٹیل ملز میں یہاں پہ آ کے پاکستان وہ بھی رشین دین تھی, کیونکہ ہم تو گلیب ایک ہمارا دوست تھا پاکستانی اردو میں کالیاں سیکھتے تھے, اس کو بھی اردو بہت, تو ہم تو پہتا جاؤں ہوئے اسٹریٹ ٹاؤن پاکستان کے کراچی کے ایک علاقے میں پاکستان اسٹیل ملز کی چھوٹی سی کالونی تھی. ہم نے تو بچپن میں بڑے ہوتے ہوئے سارے رشین اپنے بڑوں سے آس پاس میں دیکھا, بڑے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات تھے.
تو وہ اب مسنگ ہے. تو یہی چیز آئی تھنک آپ اور قریب صاحب بھی یہ متعلق وہ سوویت زمانے کی بات اور بہت ادھر سے لوگ ادھر جاتے تھے ڈاکٹرس انجینئرس بہت زیادہ بالخصوص کی پی کے والے سائڈ پہ انہوں نے بہت زیادہ روس سے تعلیم حاصل کر لی تھی. فی الحال ہم اس چیز کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوویت زمانے میں وہی تھا بس پریورٹیز کی بات ترجیحات کی بات ہے کیونکہ سوویت زمانے میں ہم نے وہ جو اینٹی کالونیلزم ہے نا انسداد نوآبادیات ہم اس پہ بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے. اور چونکہ آپ کا ملک جیسے کہ نوزائیدہ ملک تھا نا 1947 کے بعد تو ہم نے آپ سبھی کو آپ بھارت پھر بنگلہ دیش جب آ گئے ان سبھی کو مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے بلکہ یورپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے. پھر 1990 میں یہ سب کچھ بدل چکا تھا کیونکہ کمیونسٹ زمانے کے بعد وہ سارے یورپ کی طرف دیکھنے لگے امریکہ کی طرف دیکھنے لگے. ابھی بالکل ہم اس ترجیحات میں پاکستان کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں اور خورف صاحب ہمارے سفیر صاحب اس پہ ذاتی طور پہ بہت زیادہ محنت لگاتے ہیں. اور میں نے اسکالرشپ کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ کچھ ہمارے یونیورسٹیز ہے جو اپنی اسکالرشپ جو حکومت سے آزادانہ اسکالرشپ فراہم کر رہے ہیں جیسے کہ ہائر اسکول آف اکنامکس ہمارا ہے. تو مطلب کل بنتا ہے کہ تقریباً 1300 طلباء بھجوا پایا جاتا ہے. بلکہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ابھی ترمیزی صاحب جو روس میں مقیم پاکستانی سفیر انہوں نے بھی بتایا ہم ان سے بالکل متفق ہے کہ کم از کم 10 گنا بڑھانے کی 13,000 طلباء ہونا چاہیے اور ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے کیا مواقع ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی وہ جو آپ کے نوجوان ذہن ان کو چھیننا نہیں چاہتے. ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ جیسے کہ مغرب میں جو سب سے بہترین ذہین بندوں کو وہ اپنے پاس لے آتے ہیں پھر وہ ادھر ہی رہتے ہیں. پاکستان کو اس سے کچھ بھی نہیں ملتا یا کم از کم بس پیرامیٹنس ملتے ہیں. بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تعلیم حاصل کر کے یا کوئی دوبارہ کوئی اپنے پیشہ ورانہ اسکلس کو بڑھا کے پھر ادھر واپس آ جائیں ادھر کی معیشت کو بڑھا دیں پھر ادھر کو تھوڑا سا زیادہ یہ معلومات پھیلا دیں کہ کدھر سے سیکھ لیں روس سے سیکھ لیں نا اس چیز کو. تو اس ضمن میں ہمارے کچھ زیادہ وہ جو طلباء کے بیچ یا پھر یونیورسٹیز کے بیچ تبادلہ چل رہے ہیں. پھر مثلاً کراچی میں وہ جو ان کی یونیورسٹی سائنس ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے روس یونیورسٹیز سے بہت اچھے تعلقات میں. پھر ادھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے مثلاً نیشنل یونیورسٹی آف سائنس آف ٹیکنالوجی میں ادھر انہوں نے گل عیش ہے ہمارے ایک بہت اچھے پروفیسر ہماری دوست ہے انہوں نے ایک نیا والا کوئی تجزیاتی مرکز نے انہوں نے افتتاح کر دیا. تو مطلب کوششیں چل رہے. بے شک اس پہ وقت تو لگے گا. اگر امریکہ نے رکتے بغیر یہ سب کچھ کتنے ابھی پاکستان 75 سال سے نا کرتا رہا ہم نے کبھی زیادہ کیا کبھی کم کیا کبھی کچھ بھی نہیں کیا تو ضرور وقفوں کے ساتھ یہ اتنا اچھا کام نہیں ہوگا. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اور دیکھیں گے میرے خیال میں بس 5-10 سال تک ہمارے اثر جو ہوگا آپ کے نظر میں آ جائے گا. ابھی کہہ رہے ہیں نظر سے باہر ہے بلکہ آ جائے گا. بالکل 5-10 سال میں آپ بھی کئی سفیر ہوں گے کسی ملک کے ہو سکتا ہے اور ہم بھی شاید کہیں نہ کہیں کچھ کر رہے ہوں. آپ کانٹیکٹ چونکہ بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس کی آڈینس جو ہے وہ ہر پاکستانی ہے اور رشین میں بھی آپ کو دیکھتے ہوں گے لوگ. کیا آپ کی کانٹینٹ سے ایک میسج آپ کا ہے جو کہ آپ پاکستانیوں کو دینا چاہتے ہیں؟ ہاں آپ نے ویسے آپ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی روسی ہے نا کوئی گورا ہے جو آپ کی ثقافت کو بالکل اپناتے ہیں پوری طرح سے اپنایا ہوا ہے پھر وہ آپ کی زبان میں روانگی سے بول لیتے ہیں اور اس چیز سے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ شاید میں نے کسی بھی امریکی سفارتکار کو نہیں دیکھا سوشل میڈیا پہ جو اتنے مطلب اس طرح کا کانٹیکٹ بناتے ہیں. کچھ ڈپلومٹس ہے جو روانگی سے اردو بول لیتے ہیں بلکہ وہ کہیں پبلک اسپیس میں بھی نہیں آ جاتے.
جاتے ہیں. بلکہ یہ تو پبلک ڈپلومیسی ہے. لوگوں کو اگر لوگوں کے ذہن میں وہ چیزیں منسلک ہوں گی کہ وہ گورا جو اچھا گورا ہے وہ روسی گورا ہے نا, وہ تو پھر ہمارا تصور اس سے بڑھ جائے گا نا. کبھی کبھار آپ دیکھ لینا اس پہ کچھ بس بالکل مسخ خیز کانٹیکٹ ہے بس ویوز بڑھانے کے لیے, وہ تو ابھی ہوتے پاکستان کی اصلیت بھی تو بتاتے ہیں. ہاں بالکل کچھ ویڈیوز ہے جو اتنے زیادہ ان کا اسکوپ نہیں ہوتے, اتنے زیادہ ویوز نہیں ملتے, بلکہ پھر بھی اس میں وہ تو صحیح والے میسج آتے ہیں کہ ہمارا کیا پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں, ہم پاکستان کی خوبصورتی دکھانا چاہتے ہیں, ہمارے بہت بڑا شوق ہے اور خدا کا شکر سفیر کا بھی وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں پاکستان کو صحیح طریقے سے دریافت کرنے کی. مثلا ابھی بس جولائی میں ہم ناران کا خان کی طرف گئے, خونزہ کی طرف گئے, چترال کی طرف گئے, میرے تو خواب پورا ہو گئے چترال جا کے. ہاں بہت خوبصورت. اور ہم یہ سارا کانٹینٹ نہ صرف ادھری وہ پاکستانی والے میرے اکاؤنٹ ہیں بلکہ میرے روسیوں کے لیے بھی اکاؤنٹ چلتے, ادھر میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور سبھی کو ادھر بلاتا ہوں. اور میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے امی جی وہ بھی ادھر آئی تھی, ان کو بھی اچھا لگا. ہم نے کوشش کی کہ ان کو پسند ہے, کیونکہ پہلے خاندان میں تھوڑا سا اس پہ مذاق اڑائے گئے تھے کہ کدھر جائے گا یہ بس بیچارہ کیا کرے گا پاکستان میں. بلکہ فی الحال وہ تو میرے سارے جو قریبی دوست ہیں, میرے خاندان نے سارے میرے چوائس کو مطلب اپنایا اور سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ میں پاک روس تعلقات کو آگے بڑھا دوں. آپ کا سرگے پاکستانیوں کے لیے اگر ایک میسج ہم آپ کے ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ دینا چاہتے ہیں تو کیا میسج؟ جی میں تو شاید مجھے بہت زیادہ اکثر کہیں نہ کہیں بلائے جاتے ہیں سارے پوڈ کاسٹ ٹی وی چینلز, ایک ہی ہے میسج میرے ہوتے اور میں تب تک دہراتا رہوں گا جب تک آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آئے گا. تو آپ لوگوں نے ملک سے زیادہ محبت کرنی ہے, کیونکہ بہت زیادہ میں سنتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں کہ ادھر سب کچھ غلط ہے. بلکہ ٹھیک ہے آپ آپس میں تو بات کرتے رہیں, بلکہ جب آپ گوروں کے ساتھ بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کسی کے لیے اپنا وطن کشمیر ہے نا, تو اس طرح کا آپ بھی تھوڑا سا مطلب اپنے ملک کا تصور پیش کریں, کیونکہ یہ سب کچھ آپ لوگوں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ غلط طریقے سے اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو واضح ہے کہ ادھر باہر سے آپ لوگوں کو اسی طریقے سے منفی نظر میں دکھایا جائے گا. تو آپ لوگوں نے اپنے ثقافت پہ زیادہ ترجیح دینا, کیونکہ آپ کا کتنا مالا مال کتنا امیر تاریخ ہے جس میں بہت زیادہ زمانوں کا امتزاج ہے, بہت زیادہ الگ طرز تعمیر کا امتزاج ہے, الگ مطلب وہ جو افسانوں کا امتزاج ہے, لیکن آپ صحیح طریقے سے ان کو نہیں سیکھتے. اگر ہم جو پڑھے لکھے لوگ تو ہیں ٹھیک ہے, بلکہ عام بچوں سے پوچھ لینا کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ, میں کوئی دور دراز علاقوں کی بات نہیں کرتا, اسلام آباد پہ پوچھ لینا, کسی بھی کو پتہ نہیں ہوگا کہ مطلب تاریخ کیا ہے, اصل تاریخ. ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ پتہ ہے آپ کے ملک کے بارے میں. پھر اسی وجہ سے ثقافت پہ تاریخ پہ ترجیح دینا, ضرور زبان پہ ترجیح دینا, کیونکہ اگر آپ خود, ہم تو ابھی پتہ نہیں کب پوسٹ کیا جائے گا بلکہ 14 اگست کے پہلے ہی کر رہے ہیں یہ پوڈ کاسٹ, تو یوم آزادی آنے والے ہیں, اور اگر آپ بانی کے الفاظ پہ زور دیں گے جو قائد اعظم کے اور ان سے پہلے جو پاکستان کے لڑ رہے تھے, ان کا وہی میسج تھا کہ ادھر وہ جو آزاد قوم بن رہی ہیں پاکستان میں, وہ اسی وجہ سے بن رہی کہ وہ تو کوئی برطانیہ کی کالونی نہیں ہے جیسے کہ آپ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں, انگریزی زبان میں بات کرتے ہیں, بلکہ یہ ایک آزاد ملک ہے جس پہ آپ اپنی زبان بات کرتے ہیں, اور آپ کی اردو زبان یہ پاکستان کی بنیادوں میں سے ایک ہے. اور ادھر آپ کی وہ جو مسلم ثقافت آپ ان کو برقرار رکھیں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عام آبادی جو ہے وہ, لیکن وہ تو شاید ان کے پاس زیادہ ذرائع نہیں ہوتے, وہ جیسے کہ عام پاکستانی رہتے ہیں, بلکہ
जैसे ही बंदे के पास पैसे आ जाते हैं वो सारे पाकिस्तान को बेच देते हैं ना, तो फिर लोगों मेरे साथ मैं ये भी देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अय्याशी करने लगता है बंदा, बहुत ज़्यादा मतलबी हो जाते हैं। ये सब कुछ ये पाकिस्तानी कुदरत, ये पाकिस्तान की कुदरत में नहीं है, लेकिन ये सब आप सब लोग मगरिब की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को आप छोड़ दें और जो आपकी बुनियाद है, आपकी जड़ जो है ना, उसको बरकरार रखने की कोशिश करें। और यही मेरा पैगाम है सभी आपके नज़रीन से और बस वैसे सारे पाकिस्तानी अवाम से। और हम अपनी तरफ से अपनी मिसाल पे दिखाना चाहते हैं कि हम वो वाले मगरिबी गोरों जैसे नहीं होते कि हम आपको ग़ुलामी नहीं करवाना चाहते हैं ताकि आप हमारी ज़ुबान में बात करें, लाज़मी नहीं। हम इसके बरअक्स दिखाते हैं कि इज़्ज़त और इख्तिराम के साथ आपके साथ पेश आते हैं और आपके सारे वो जो रस्म व रिवाज होते हैं, आपके सारे पता नहीं यहाँ तक ज़ुबान से लेके कपड़े तक उसको अपनाते हैं और आप लोगों के साथ एक ही सतह पे बैठना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई नीच लेवल नेशन नहीं है जिस पे हम कदम रख सकते हैं, बल्कि आप बिल्कुल बराबर आज़ादाना मुल्क है। और लेकिन ये सच में तब होगा और पाकिस्तान की कामयाबी सच में तब होगी जब आप लोग खुद इस बात को कबूल कर लेंगे और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत पसंद आई ये गुफ्तगू और हमेशा आपके साथ बैठ के मुझे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और सीखने को भी बहुत मिलता है। मुझे यकीन है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया, और ये मैं कोशिश करूँगा कि 14 अगस्त पे ही इसको रिलीज़ किया जाए। कल आपका मैसेज जो है वो पाकिस्तानियों तक पहुँचे और हर पाकिस्तानी इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो भी सुने कि सरगे आपको क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक रोज़ दोस्ती पाइंदाबाद। आप लोगों का शुक्रिया, आपने ये गुफ्तगू सुनी एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आई होगी। शो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है।